नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एमरजेंसी की कहानी क्या है, वफाकी काबीना का इजलास अचानक क्यों मनसूख करना पड़ा, दो ताकतवर जनरल्स के वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने की अंदरूनी कहानी क्या है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में 45 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एमरजेंसी में क्या दो बड़े फैसले किए, इन फैसलों से पहले वज़ीर आज़म को किस किस्म की इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी और इस रिपोर्ट में क्या 3 बड़े इंकशाफात किए गए थे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी दो ताकतवर जनरल्स के वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने की कहानी क्या है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से एमरजेंसी का मामला क्या है। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ और एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसमें 3 नए इंकशाफात किए गए हैं, कुछ नए हकायक सामने लाए गए हैं। ये ऐसे हकायक हैं और ऐसे इंकशाफात हैं जो इससे पहले मंजरे आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन इंकशाफात के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा दावा किया गया है और ये खबर बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतल्लिक है। यही खबर शहबाज शरीफ से भी जुड़ी हुई है और इसी खबर का ताल्लुक तहरीक अदम एतमाद से जुड़े एक बहुत बड़े सरप्राइज से भी है। तो मामला ये है कि अब तहरीक अदम एतमाद जो कि ऑपोजिशन ने पेश की है, इसके मुतल्लिक एक बहुत बड़ा और एक हैरान कुन दावा किया गया है। पहले आपको इस दावे से आगाह करते हैं और फिर इसी मामले पर जो दो दिलचस्प ज़मीनी हकायक हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। तो इशू ये है कि अब ऑपोजिशन ने एक हैरान कुन दावा ये किया है कि हमारे पास कौमी असम्बली में अपने 161 अरकान हैं। ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त ऑपोजिशन की कुल स्ट्रेंथ जो है कौमी असम्बली में वो 161 है। 172 अरकान इनको जमा करने हैं तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए, लेकिन साथ ही ऑपोजिशन ये दावा भी कर रही है कि तहरीक इंसाफ जिसके पास अपने 179 अरकान हैं, यानी 18 अरकान ज़्यादा हैं ऑपोजिशन से, तो अब ये दावा कर रही है ऑपोजिशन कि तहरीक इंसाफ के हमने 27 अरकान तोड़ लिए हैं। इसके साथ साथ हुकूमत की एक अहम इत्तेहादी पार्टी भी हमें तहरीक अदम एतमाद की हमायत का यकीन दिला चुकी है, यानी काफ लीग जिसके पास 5 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में, MQM जिसके पास कौमी असम्बली में 7 नशिस्तें हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी जिसके पास 5 नशिस्तें हैं, GDA जिसके पास 3 नशिस्तें हैं। तो दावा यह किया गया कि इन 4 बड़े इत्तेहादियों में से एक पार्टी ऐसी है जो कि तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट देने की यकीन दहानी करवा चुकी है। उसके बाद ऑपोजिशन ने यह दावा भी किया कि नून लीग के साथ तहरीक इंसाफ के 16 अरकान मुसलसल राब्ते में हैं, पीपल्स पार्टी के साथ तहरीक इंसाफ के 4 अरकान राब्ते में हैं और JUI के साथ हुकूमती 2 अरकान ऐसे हैं जो ना सिर्फ राब्ते में हैं बल्कि इन 2 अरकान ने भी तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट डालने की यकीन दहानी करवा दी है। और PTI के मजीद 6 अरकान के मुतल्लिक ये दावा किया गया कि ये 6 अरकान भी हम बाज़ाब्ता तौर पर तोड़ चुके हैं और तहरीक अदम एतमाद के दिन ये अपीयर होंगे और तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट देंगे। अब ये दावा अपनी जगह, लेकिन जो दिलचस्प ज़मीनी हकायक हैं जो इस दावे को झुटलाते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। तो मामला ये है कि ऑपोजिशन ने मीडिया में ये खबर लीक करवाई, ये खबर प्लांट करवाई कि उन्हें अब 197 से 202 तक अरकान असम्बली की हमायत हासिल है, यानी 172 का फिगर ज़रूरी है उनके लिए तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए 342 के ऐवान में। लेकिन दावा ये कर रहे हैं कि हमारे पास 197 से लेकर 202 के करीब अरकान असम्बली मौजूद हैं। ये खबर जानबूझकर मीडिया के एक ख़ास हिस्से में लीक करवाई गई। इसका मकसद ये था कि तहरीक इंसाफ के जो दीगर अरकान हैं वो भी बददिल हो जाएं
اور وہ یہ سوچیں کہ حکومت تو ویسے بھی گر رہی ہے تو چلیں ہم اس پوری صورتحال میں کوئی فائدہ اٹھا لیں۔ لیکن اسی پورے معاملے میں ایک دلچسپ ٹوسٹ بھی ہے جو کہ بہت دلچسپ حقائق پر مبنی ہے۔ اس ٹوسٹ سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور مختصراً آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے استعفے کی اندرونی کہانی بھی سناتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو جو انٹیلیجنس رپورٹ ملی تھی جس کے کچھ نکات ظاہر ہے کہ تشویشناک بھی تھے، تو اس پورے تناظر میں اور اس پورے کانٹیکسٹ میں پرائم منسٹر عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو اسلام آباد بلایا، اسلام آباد بلا کر ان سے ایک ہنگامی ملاقات کی، اور پنجاب میں اس وقت علیم خان کا جو گروپ ہے اور جہانگیر ترین کا جو گروپ ہے، ان کی نئی اناؤنسمنٹ کے بعد نمبر گیم کے متعلق پوچھا کہ اس وقت پنجاب میں تحریک انصاف کی اصل نمبر گیم کیا ہے اور ان کا اپنا ذاتی کلاؤڈ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ تحریک عدم اعتماد ناکام بنائی جا سکتی ہے۔ اب اس ملاقات میں ہمارے ذرائع نے تصدیق کی کہ عثمان بزدار نے پرائم منسٹر عمران خان کے سامنے اپنا استعفیٰ رکھ دیا اور یہ کہا کہ میرے استعفے سے اگر معاملات حل ہوتے ہیں تو میں وزارت اعلیٰ چھوڑ دیتا ہوں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ خان صاحب اور اس پارٹی کے ساتھ وفادار رہوں گا، اور آپ نے مجھے وزیر اعلیٰ بنایا، میں آپ کا جتنا بھی احسان مند ہو سکوں وہ کم ہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میرے پاس اور میرے دل میں کسی عہدے کا لالچ نہیں ہے۔ ساتھ ہی ذرائع کے مطابق عثمان بزدار نے یہ بھی کہا کہ وہ پرویز الہی کے حق میں وزارت اعلیٰ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن علیم خان کے حق میں انہوں نے وزارت اعلیٰ اگر چھوڑی تو اس سے پارٹی کو نقصان ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی جو فیصلہ پرائم منسٹر عمران خان کا ہوگا وہ فیصلہ میں منو ان تسلیم کروں گا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنا استعفیٰ تو پرائم منسٹر کو پیش کیا، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کام جاری رکھیں، میں نے ابھی تک وزارت اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ دو طاقتور جنرلز کے وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے کی کہانی کیا ہے، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک طاقتور شخصیت نے تحریک عدم اعتماد کے متعلق کیا دو بڑے انکشافات کیے ہیں، اور ان دو انکشافات کو دیکھا جائے تو لگتا یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا جو ایشو ہے اس کا پورا رخ بھی مڑ سکتا ہے۔ اب یہ جو شخصیت ہے یہ اس وقت ایک بہت ہی خاص قسم کا کام کر رہی ہے، اور اس شخصیت کے ذمہ یہ لگایا گیا تھا کہ اس نے حکومت کے درمیان اور پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے، پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں، پاکستان کے فیصلہ ساز حلقے ہیں، ان کے درمیان پیغام رسانی کرنی ہے، خاص طور پر ایک ایسے ماحول میں جب تحریک عدم اعتماد کے متعلق یہ تاثر بنایا گیا کچھ حلقوں کی جانب سے، نون لیگ کے قریبی حلقوں کی جانب سے، کہ اس تحریک عدم اعتماد کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو پوری غلط فہمیاں کچھ حلقے جان بوجھ کر پھیلا رہے تھے حکومت کے درمیان اور عسکری قیادت کے درمیان، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے، ان بدگمانیوں کو دور کرنے کے لیے اس قسم کی پیغام رسانی بہت ضروری تھی۔ اب یہ جو پیغام رسانی ہوئی ہے پچھلے 6-7 دن میں، اس پیغام رسانی کے بعد اس طاقتور شخصیت نے دو بڑے انکشافات کیے ہیں۔ اب چونکہ یہ شخصیت بہت بااثر ہے اور بہت باخبر بھی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز اس شخصیت کو رپورٹ کرتی ہیں، اسلام آباد کے حلقوں کے بھی قریب ہے اور راولپنڈی کے حلقوں کے بھی بہت قریب ہے، تو اس لیے اس شخصیت کے انکشافات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب اس شخصیت نے ایک انکشاف تو یہ کیا کہ ہمیں ایک تازہ ترین انٹیلیجنس رپورٹ ملی ہے، ایک تازہ ترین رپورٹ سبمٹ کروائی گئی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اب ہمارے مزید کون سے 6 ارکان ایسے تھے جن کو 21 کروڑ روپے آفر کیے گئے اپوزیشن کی جانب سے، یعنی اتنا غیر آئینی اور غیر قانونی ہتھ کنڈا اپوزیشن کی جانب سے استعمال کیا گیا۔ دوسرا، اسی شخصیت نے یہ کہا کہ چونکہ میں، اور سب جانتے بھی ہیں اور ایک تاثر بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے یہ شخصیت غیر اعلانیہ ترجمان بھی کہلاتے ہیں، تو ان کا تاثر یہ تھا کہ میں نے جو پلس چیک کی ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی، فوج ایک ادارے کے طور پر منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، ہمارے پاس تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے نمبر پورے ہیں۔ عمران خان 2023 تک نہیں بلکہ
2028 تک وزیر اعظم رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی شخصیت نے یعنی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے یہ انکشاف بھی کیا کہ اپوزیشن کو 172 کا فگر پورا کرنا بہت ہی مہنگا پڑے گا، یہ ان کے لیے بہت چیلنج بن جائے گا، اور ان کے پاس صرف 24 دن ہیں کہ یہ اپنی سٹرینتھ کو شو کریں۔ یہ انکشاف بھی انہوں نے کیا کہ میری تازہ ترین ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر عمران خان سے، وہ بہت پر اعتماد ہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے جو کارڈز ہیں یعنی سیاسی کارڈز وہ اپنے سینے سے لگا رکھے ہیں۔ جو کچھ بھی اس وقت ملک میں ہو رہا ہے یہ ملک کی بنیادیں ہلانے کے لیے اور ملک کی بدنامی کے لیے ہو رہا ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑی اور اہم خبر اور بھی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جے کے ترین کے گروپ کے جو رہنما ہیں انہوں نے جب یہ دیکھا کہ عثمان بزدار کا استعفیٰ پرائم منسٹر عمران خان نے منظور کرنے سے انکار کر دیا، پرائم منسٹر عمران خان نے فوری طور پر علیم خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے سے انکار کر دیا، تو اس کے بعد جہانگیر ترین گروپ نے 2 بڑے فیصلے کیے۔ ایک فیصلہ تو یہ تھا کہ جہانگیر ترین گروپ کے کچھ رہنما لندن جائیں گے اور جہانگیر ترین سے اس تازہ ترین صورتحال کے اوپر مشاورت کریں گے، لیکن دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ مائنس عثمان بزدار سے کم کچھ بھی اس گروپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، یعنی عثمان بزدار کو ہٹائیں گے اگر وزیر اعظم عمران خان تو تب یہ تحریک عدم اعتماد کی حمایت نہیں کریں گے، لیکن اگر عثمان بزدار کو نہیں ہٹائیں گے تو پھر تحریک عدم اعتماد کی حمایت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مائنس عثمان بزدار سے کم ہمیں کچھ قبول نہیں ہے، اور باقاعدہ کیمروں کے سامنے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا، لیکن یہاں سے اسی معاملے نے ایک اور ڈرامائی موڑ بھی لے لیا، اور یہ جو موڑ تھا یہ ایک بہت بڑی خبر کے متعلق تھا۔ یہ خبر پاک فوج کے بارے میں بھی ہے اور وزیر اعظم عمران خان کے متعلق بھی ہے، اور اب خود وزیر اعظم عمران خان نے پہلی مرتبہ تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرانے کے بعد 3 بڑے انکشافات کیے ہیں، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان سے کچھ سوالات کیے گئے تھے، ان میں سے 3 سوالات بہت پیچیدہ نوعیت کے تھے۔ ایک سوال پرائم منسٹر عمران خان سے یہ کیا گیا کہ کیا فوج اس وقت اس تحریک عدم اعتماد کے پیچھے ہو سکتی ہے؟ کیا اس وقت جو لانگ مارچ چل رہا ہے اور ایک اور لانگ مارچ کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے، اور آپ کے فوج کے ساتھ کس قسم کے تعلقات ہیں؟ اس سوال پر پرائم منسٹر عمران خان نے یہ لفظ استعمال کیے کوٹ ان کوٹ کہ فوج چوروں کا یہ جو ٹولہ ہے ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں جائے گی، ان کا ساتھ کبھی بھی نہیں دے گی، اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت حکومت کہیں نہیں جا رہی، الٹا اپوزیشن اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ فوج صرف حکومت کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان کا مفاد دیکھتے ہوئے، ریاست کا مفاد دیکھتے ہوئے اس وقت ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان نے فوج کے کردار کے متعلق خود پہلی مرتبہ بہت بڑی بات کہی۔ اس کے بعد جہانگیر ترین کے متعلق یہ سوال کیا گیا کہ جہانگیر ترین کا گروپ آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں یعنی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں کیا آپ کے خلاف ووٹ دے سکتا ہے، اور جہانگیر ترین کیا اتنا بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں؟ تو اس پر پرائم منسٹر عمران خان کا جواب بڑا دلچسپ تھا۔ انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین کے ساتھ میں نے ٹائم سپینڈ کیا ہے، جہانگیر ترین کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، جہانگیر ترین کے اپنے تحفظات تو ہو سکتے ہیں لیکن جہانگیر ترین کبھی بھی غداروں کا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان نے الفاظ بولے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں۔ اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بہت بڑا انکشاف بھی کیا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹاک کے دوران جو 2 بہت بڑے انکشافات تھے ان 2 انکشافات میں سے یہ انکشاف بھی بہت اہم تھا، کیونکہ ان سے پوچھا گیا کہ اس وقت جو ایک تاثر بنایا جا رہا ہے کہ آپ نے ایبسلوٹلی ناٹ جیسے الفاظ بول کر اور یورپین یونین کے جو سفیروں نے اور نیٹو کے سفیروں نے جو خط لکھا تھا سفارتی آداب کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور پاکستان کو دھمکانے کی کوشش کی تھی، اس پر جس طریقے سے آپ نے ان کو شٹ اپ کال دی اور سرے عام آپ نے ان کا دباؤ قبول کرنے سے انکار کیا، تو کیا کوئی غیر ملکی ہاتھ بھی ہو سکتا ہے جو اس تحریک عدم اعتماد کے پیچھے ہے؟ تو پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ ہاں،
غیر ملکی ہاتھ اس وقت ہماری حکومت کے پیچھے ہیں، یعنی تصدیق کی انہوں نے، اور ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کے اپنے انٹیلیجنس سورسز ہوتے ہیں کہ اس وقت غیر ملکی قوتیں بھی اس حکومت کو گرانا چاہتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر عمران خان سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے اس وقت آپ کا کیا فیصلہ ہے، کیونکہ کچھ حلقے اس وقت بغیر شواہد کے، بغیر ثبوت کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کا تعلق ممکنہ طور پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن یا ممکنہ طور پر نئے آرمی چیف کی تقرری سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا آپ نے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ نومبر 2022 میں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، یا آپ نئے آرمی چیف کا تقرر کریں گے؟ تو اس پر پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ میں نے ابھی تک آرمی چیف کی تعیناتی یا جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے متعلق کچھ بھی سوچا نہیں ہے اور نہ اس معاملے پر کوئی فیصلہ کیا ہے۔ پھر ہم نے جو آپ کو اسی پلیٹ فارم پر خبر دی تھی، اب پرائم منسٹر عمران خان نے اس کی باقاعدہ تصدیق کی ہے، جو ہمارے اس پلیٹ فارم، اس چینل کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کوٹ ان کوٹ یہ الفاظ کہے کہ ہمارے پاس یہ انٹیلیجنس رپورٹ ہے کہ ہمارے ارکان کو 15 کروڑ روپے کی کم سے کم آفر کی گئی ہے اپوزیشن کی جانب سے۔ اپوزیشن اپنا چوری کا پیسہ بچانے کے لیے اس وقت استعمال ہو رہی ہے، بڑے پیمانے پر ہارس ٹریڈنگ کی جا رہی ہے۔ بدقسمتی سے عثمان بزدار آسان ہدف ہیں، ان کو میں تبدیل نہیں کر رہا، لیکن مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ عثمان بزدار کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ میڈیا فرینڈلی نہیں ہے، اور اپوزیشن اصل میں اس وقت غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی پرائم منسٹر عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ اپوزیشن کی آخری واردات ہے، یعنی تحریک عدم اعتماد، اور یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے کے بعد 2028 تک اپنی سیاست دفن کروا لیں گے اور کبھی بھی نہیں اٹھ سکیں گے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے ماحول میں ہی 2 جنرلز کے وزیراعظم ہاؤس پہنچنے کی کہانی کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسی صورتحال میں جب تحریک عدم اعتماد کے متعلق یہ امپریشن کچھ حلقوں کی جانب سے کریٹ کیا گیا کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی ہو سکتی ہے، تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI جنرل ندیم انجم نے وزیراعظم ہاؤس میں ایک بہت اہم نوعیت کے اجلاس میں شرکت کی۔ یہ بہت ہی کلیدی نوعیت کا اجلاس تھا، اور اس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی وزیراعظم عمران خان کے ساتھ 1 on 1 ایک الگ سے ملاقات بھی ہوئی۔ یعنی ایک طرف تحریک عدم اعتماد کا ماحول چل رہا ہے، دوسری جانب جنرل باجوہ کی وزیراعظم سے ایک 1 on 1 الگ سے ملاقات بھی ہوئی، اور ظاہر ہے کہ اس ملاقات میں ایک پیغام بھی چھپا ہوا تھا حکومت کے اتحادیوں کے لیے بھی کہ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ ایک منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ اپوزیشن کے لیے بھی یہ پیغام تھا کہ اسٹیبلشمنٹ منتخب حکومت کے پیچھے کھڑی ہے، اور جو جہانگیر ترین جیسے گروپس ہیں یا علیم خان جیسے گروپس ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک پیغام ہو سکتا ہے کہ آپ اس قسم کا کوئی ایڈونچر نہ کریں، یعنی تحریک عدم اعتماد کا ساتھ دینے کے حوالے سے، ورنہ آپ کا یہ ایڈونچر مس ایڈونچر میں بدل سکتا ہے۔ دوسری جانب وزیراعظم عمران خان نے ایک سیاسی ایمرجنسی اس وقت نافذ کر دی ہے۔ PTI کے لیے کابینہ کا اجلاس جو تھا وہ منسوخ کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ارکان کی سرویلنس کی جا رہی ہے جن کے متعلق یہ رپورٹ آئی کہ اپوزیشن ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت تحریک انصاف کے کوئی بھی ارکان قومی اسمبلی بیرون ملک نہیں جائیں گے، اور پرائم منسٹر عمران خان کے متعلق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد برے طریقے سے ناکام ہوگی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔